नावल बहाव मुस्तनसर हुसैन तारड़। ये बहाव नावल का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट भी इसी चैनल पर मौजूद हैं। हम परोशनी के बारे में पढ़ रहे थे कि वो अपने मुर्दा बच्चे को जन्म देने के बाद किस तरह से अलविदा कहती है। अपने बच्चे को ठिकाने लगाने का जब वो ये तरीका ढूंढती है कि मैं इस पर घास डालूंगी, इस पर कनक के दाने डालूंगी ताकि कौवे जो हैं वो दाने खा लें, तुम्हें ना खाएं। अगर परोशनी की जबिल्लत में तख्लीक और तहकीक है तो सुमरू की फितरत में भी फ़न तख्लीक है। वो भी जो है वो मटके और मोहरें बनाता है, इन पर जानवरों की तस्वीर बनाता है और इनको मज़य्यन करता है और इनको पत्थर से वो तराशता है और किस तरह से इनमें खूबसूरती लाता है। सुमरू जब मोहरें घड़ा करता था, मोहरें बनाया करता था, तराशा करता था मोहरें, वो पत्थर से बनाया करता था, तो उन मोहरों के ऊपर ही अपना नाम लिखता था। यहाँ पे पता चलता है कि जो सुमरू है उसको लिखने का पता है और ये भी पता चलता है कि वो अपना ये तो नहीं पता है कि वो कौन सा रस्मुल ख़ात इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो नाम लिखते ही इससे पता चलता है उनको लिखने का पता है और इससे उसकी सोच भी पता चलती है। वो कहता है समंदर नहीं होगा, बस्ती ये दरिया नहीं होगा, बस्ती नहीं होगी, जब हम लोग नहीं होंगे तो तब भी ये मेरी मोहरें होंगी और किसी को पता चलेगा कि यहाँ पे एक सुमरू था और वो मोहरें बनाया करता था, वो मोहरें बनाने का काम करता था। यहाँ पे उसकी एक सोच नजर आती है। पोरन इस नावल का अहम किरदार है। ये तरक्की याफ्ता तहजीब का नुमाइंदा है। ये मोहनजोदड़ो से आया है और वर्चन के जितने भी सवालात थे जो कि मुस्तनसर के अपने सवालात थे, उनका जवाबात भी यहाँ पे वर्चन के ज़रिए जो है वो मुस्तनसर ही दे रहे हैं। ऐसा मालूम होता है इस नावल में कि जितने भी सवालात थे वर्चन के, उनके जवाबात भी मुस्तनसर खुद ही दे रहे हैं। ये नई तहजीब का नुमाइंदा वहाँ से आता है, इन लोगों को बताता है कि तुम लोगों ने कैसे हसार खींचा हुआ है और तुम लोग फिर कहते हो कि हमें ऊंची नाक वाले आते हैं और वो यहाँ से मूव कर देते हैं। तो मूव करने का मसला यही है, नकल मकानी इसलिए तुम्हें मजबूर कर देते हैं नकल मकानी पे कि तुम लोगों ने नई चीज़ें सीखी नहीं है। तुम लोगों को ये नहीं पता कि जिस जगह पे पैदा हो जाओ वो सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, उस जगह की खिदमत करनी पड़ती है, उस जगह को तरक्की देनी पड़ती है। मगर तुम अभी तक इसी तरह झुग्गियों में रहने वाले हो, तुम्हारी सोच वैसी की वैसी है। वर्चन जो है वो उसका बाप इसी बस्ती का था और वर्चन का बाप मोहनजोदड़ो चला गया और वहाँ से जब वर्चन वापस आता है तो कोई भी उसको इस बस्ती का जो है वो नहीं मानते। यही कहते हैं कि देखो तुम्हारी नाक ऊंची है, हम चिपटी नाक वाले हैं, तुम ऊंची नाक वाले हो। जब तुम लोगों के घोड़े यहाँ पे आते हैं तो हमारी बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देते हैं, तो हमारे घर टूट जाते हैं और दीवारें गिरा जाते हैं। तो वर्चन उनको बताता है कि तुम लोग अभी तक ये गारे और मिट्टी की दीवारें बनाने वाले हो। ये जिस घोड़े पे मैं आया हूँ, मैं अभी भी इसको छोड़ दूँ तो ये गिरा देंगे। तो गिरना जो है वो वाज़ेह है, वो गिरना तो है ही, क्योंकि तुम लोगों की तुमने इतनी मतलब आर्जी सी बुनियादें रखी हुई हैं और इतने आम सी ज़िंदगी में रह रहे हो कि ये हमारे बस में ही नहीं है। हमारा जानवर जो है वो खुद ब खुद गिरा सकता है इनको। पोरन चूँकि मोनजोदड़ो से आया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मेहनत करने के आदी हैं, लेकिन वो जब इधर बस्ती में आते हैं तो वो देखते हैं कि एक के ज़िम्मे बीज बोना है, बीज वो अपने अपने हिस्से का बोएं भी तो पानी भरना एक इंसान के ज़िम्मे, ईंटें बनाना एक इंसान के ज़िम्मे, मजदूरी एक ही है, चारा किसी जानवरों के लिए किसी दूसरे के ज़िम्मे है। और जब वो भैंसों का शिकार करते हैं तो वो मिलके करते हैं और फिर उसका वो गोश्त खा लेते हैं। कोई ना कोई इधर इस तरफ भैंसा निकले तो 7-8 लोग जो हैं उसके पीछे जाते हैं और पत्थरों से और जिस तरह के उन्होंने धात की तिजारत की होती है उससे वो शिकार करते हैं। और परिंदे का शिकार घाघरी के ज़िम्मे है कि वो एक मूंगड़ी से इसका जो है वो शिकार करती है। ये एक लकड़ी होती है गोल सी और बहुत मोटी, जिसको वो अपने कंधे पर रखकर चलती भी है, इसमें दिखाई गई। तो वो देखता है कि हर कोई इंसान ने अपने ज़िम्मे का काम भी दूसरे के ज़िम्मे लगाया हुआ है, यानी एक जो है वो इससे ज़्यादा वो काम नहीं करते। तो वो इनको समझाता है कि काम करना चाहिए, इससे तुम लोग तरक्की करोगे। पोरन यहाँ पर जितने भी मुकालमे करता है वर्चन के साथ, तो वो ऐसे लगता है कि वर्चन के जो भी सवालात हैं वो मुस्तनसर के सवालात हैं और अब पोरन जो भी जवाबात दे रहा है वो भी असल में मुस्तनसर ही के जवाबात हैं। पोरन कहता है वर्चन तुम्हारे जिस्मों में आलकस है। अब ये लफ्ज़ आलकस एक नया मालूम हुआ है। यहाँ से पता चलता है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ नए नए लफ्ज़ों की खोज में भी रहते हैं। आलसिक आलसी सुस्त होने से मुराद ली गई है यहाँ पर। और आलसिक का लफ्ज़ जो है वो बार बार इतना इस्तेमाल किया कि अजनबी होने के बावजूद जो है कारी इससे मानूस हो जाता है। वर्चन तुम्हारे जिस्मों में आलकस है और तुम्हारी आंखों में नींद है। तुम्हारे दरिया सुस्त हो चुके हैं। कोई भी ज़मीन का पुत्र नहीं होता। निरा इस ज़मीन में पैदा होने से वो तुम्हारी नहीं हो जाती जब तक कि तुम इसकी खिदमत ना करो, इसकी चाकरी ना करो। तुम्हारी बाहों में जोर नहीं है, तुम क्या खिदमत करोगे।
اب یہ جو ہے پورن بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم لوگ تو خود ہی اس زمین کی حفاظت نہیں کر پاتے ہو، پھر گلا کرتے ہو کہ ہم اونچی ناک والے آ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں اوپر سے ہم آتے ہیں اور تم لوگوں کی جو ہے بستی کو رون کر چلے جاتے ہیں، تم لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ورچن معدوم ہوتی ہزاروں سالہ پرانی تہذیب کا وہ فرد ہے جسے احساس ہے کہ وہ ایک کمتر قوم کا فرد ہے، اسے اپنی کمتری کا احساس ضرور ہے، جسے موجو دوڑ کے لوگ جو ہے وہ نفرت سے دیکھتے ہیں، یہ بھی موجو دوڑ کے لوگوں کو نفرت سے دیکھتا ہے۔ وہ پہاڑوں سے اترتے ہیں، سندھو گھاگرا کے کنارے آتے ہیں، میدانوں میں پھیل جاتے ہیں، دانتوں کی ہم سے تجارت کرتے کرتے ایک دن ہمیں روند کر جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ پکی اینٹوں کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ جب وہ مشاہداتی قوت سے یہ سب دیکھتا ہے کہ وہ کتنی ترقی یافتہ ہیں اور ہم کمتر ہیں، تو تب ہی اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ استحصالی قوت سے آنکھیں ملاتا ہے ان کی، اور اندر ہی اندر کٹ کر رہ جاتا ہے کہ یہ ہمارا استحصال بھی کرتے ہیں۔ پورن مونجو دوڑ کے ترقی یافتہ معاشرے اور اس کے ان گنت افراد میں سے ایک ہے جو چاہتا ہے کہ کسی طرح ورچن کی بستی اور اس کی بستی ایک ہو جائے، اور استحصال کے نام پر نہیں بلکہ انسانیت کے نام پر۔ پکلی اس ناول کا ایک اور فیمیل کردار ہے، یہ پاروشنی کی سہیلی ہے، برتنوں پر نقش و نگار کرتی ہے۔ اس کے شوہر کا نام گھیرو ہے اور یہ اکیلی ہی بچوں کو دیکھتی ہے، برتنوں کو دیکھتی ہے، اپنا کام کرتی ہے۔ گھیرو جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا، جب پاروشنی اس کو کہتی بھی ہے گھیرو سے بھی کہا کرو وہ تمہاری مدد کیا کرے، تو پکلی جو ہے اس سے کہتی ہے کہ آدمی نیچ کام کرتا ہے، نیچ کام کرنے کے علاوہ اور کیا کرتا ہے، صرف بیج ڈالتا ہے۔ بیج ڈالنے سے مراد یہاں بچے پیدا کرنے سے ہے، تو یہ لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال ہوتا ہے، جس پر پاروشنی کئی دفعہ سوچتی ہوئی دکھائی گئی ہے کہ مرد کے ذمہ صرف بیج ڈالنا ہے اور کچھ نہیں۔ بلکہ جب اپنے برتنوں پر نقش و نگار کرتی ہے تو یہ اس کا ہنر اس کو کس نے سکھایا؟ پاروشنی بھی اس سے پوچھتی ہے، کہتی ہے یہ تمہیں کہاں سے تصاویر آ جاتی ہیں، تم یہ مچھلی کے چانے بنا رہی ہو اس کے اوپر، کہتی تم مجھے نہ بتاتی کہ یہ مچھلی کے چانے ہیں تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ مچھلی کے چانے ہیں۔ کہتی میں جو چیزیں دیکھتی ہوں میں وہ بناتی ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیا بناتی ہوں، میں پتے بناتی ہوں، میں جب ایک پیپل کی شاخ کو توڑ کر اپنے منہ میں چبا کے اس کو برش کی شکل دیتے ہوئے اس کو جب منہ میں چبا کے رنگ میں ڈبوتی ہوں تو یہ چیزیں اپنے آپ بن جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے بناتی ہوں۔ یہاں پر اس کی جو ہے وہ کلاکاری کو بھی دکھایا گیا ہے، اور جن برتنوں پر وہ یہ تصاویر بناتی ہے ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں کہ جھجر، سنک، چاٹی، ڈول، گھڑا وغیرہ۔ اور 3 طرح کے رنگ جو ہے وہ پلکی یہاں پہ یوز کرتی ہے، اور وہ کون سے پکلی یہاں پہ یوز کرتی ہے اور وہ کون سے رنگ ہیں۔ ایک یہاں پہ رنگ استعمال ہوا ہے کالے رنگ کا ہے، ایک پیلا، اور ایک رتا یعنی رتی رنگ، وہ اس کو بولتی ہے رتی رنگ۔ گاگری اس ناول کا ایک اہم کردار ہے۔ گاگری جیوا کی بیوی ہے، جیوا کو آلسی دکھایا گیا ہے اور وہ گھر میں بیکار پڑا رہتا ہے، اور اس کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ بستی کی واحد ہے جو شکار کرنے نکلتی ہے، اس کے علاوہ پھوکڑ یعنی پرندے، اس پرندے کا کوئی اور شکار نہیں کر پاتا۔ گاگری نے کئی دفعہ چاہا کہ یہ ہنر کوئی اور بھی اس سے سیکھ لے، مگر نہیں، یہ صرف گاگری کے ذمہ ہے کہ وہ موگلی کو پکڑے گی اور پرندے کا شکار کر کے لائے گی۔ تو یہاں اس کے شکار کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ کس طرح لفظ کواسی استعمال ہوا ہے کہ وہ پرندہ جہاں دیکھتی ہے اس کے پاس ایسا ایسا چلتی ہے اور پھر کواسی ہو کر بیٹھ جاتی ہے، وہاں وہ پنجے زمین پر گاڑ لیتی ہے کہ جیسے ہی اس کو اطمینان ہو کہ یہاں پہ کوئی گاگری نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو صرف ریت کا ایک ٹیلا ہے، پرندہ بیٹھے گا تو وہ اس پر اپنا ڈنڈا جو ہے وہ زور سے مارے گی اور پرندے کو گرا لے گی۔ یہاں گاگری آخری دفعہ جب پرندے کا شکار کرنے جاتی ہے تو اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، وہ مارنا چاہتی ہے پھوکڑ کو لیکن وہ مارتی نہیں ہے، وہ چھوڑ دیتی ہے، کہتی کبھی ایسے نہیں ہوا، مجھے پتا تھا میں اس کو یہ جب میں ڈنڈا لگاؤں گی اپنی موگڑی لگاؤں گی تو وہ یہ اس کو لگے گی جا کے، لیکن میں نے خود نہیں لگائی، مجھے اس پر ترس آ گیا ہے، پھر وہ پھوکڑ اڑ گیا اور لوگ کہتے ہیں کہ گھاگری آج تو ناکام لوٹی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اصل میں وہ خود اب بھوک کا شکار ہیں، تو وہ جب دیکھتی ہے کہ پرندہ بھی خوراک ڈھونڈنے کو یا پانی پینے کو نیچے آیا ہے تو اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتی ہے۔ اور گھاگری کا جو ہے آخر پہ قصہ وہ بڑا ایک دردناک دکھایا گیا ہے کہ جب وہ بھینسے کا شکار کرنے جاتے ہیں تو یہ اندھا دھند بھاگتی ہے، گھاگری جب بھی بھاگتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پیچھے کیا ہے، آگے کیا آ رہا ہے،
وہ اتنا اندھا-دھند بھاگتی ہے، یہ ایک تنا کٹا ہوا گرا ہوتا ہے، ایک درخت گرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا پیر پھنستا ہے اور وہ بہت بری طرح جا کے گرتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اٹھ نہیں پاتی، اس کو کیڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ آواز دینا چاہتی ہے، اس کو لگتا ہے پروشنی اس کے پیچھے آ رہی ہے، لیکن پروشنی کا بھی دھیان بھینسے کی طرف ہوتا ہے اور وہ پروشنی کو دیکھتی ہے، چونکہ پروشنی یہاں پہ موٹی اور فربا دکھائی گئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھینسے کے پیچھے بھینس بھاگ رہی ہے، مطلب اس میں یہ چیز مزاح والی بھی دکھائی گئی ہے۔ تو پروشنی جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا بھاری بھرکم جسہ لے کر بھینسے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، وہ بھی گر جاتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں دیکھتی، یہاں تک اس کو کیڑے کاٹنا گھاگری کو شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پروشنی کو وہاں گرے ہوئے ورچن اور ڈروگا جو کہ موجے دوڑ سے واپس آ رہے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو اس کو پا لیتے ہیں اور اس کو لے جایا جاتا ہے بستی۔ گاگری کا کردار یہاں پہ بالکل بھی آلسک نہیں دکھایا، گاگری جو ہے اپنے ذمے اپنے فرض کو وہ اچھی طرح پورا کرتی ہے، لیکن اب دکھایا گیا تھا کہ وہ پرندوں کا شکار کرتے ہوئے ڈر جاتی ہے۔ اس بستی میں ایک ٹیلہ جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے جس پر بکشو رہتا ہے، بکشو ایک انسان ہے، تو اس ٹیلے کا نام اب بکشو ٹیلہ بن گیا ہے۔ وہاں وہ ٹیلہ پہلے سے تھا یا شروع سے ادھر تھا یا اب بعد میں بنا یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہاں پہ لنگ ہے جس کے اوپر یہ تیل لگاتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں اور پھول وغیرہ وغیرہ لگاتے ہیں، اور جب بھی ان کو بڑے پانی کا یعنی دریا سے پانی آنے کا انتظار ہوتا ہے، بڑے پانی کا انتظار ہوتا ہے تو یہ بکشو ٹیلہ پر جاتے ہیں، وہاں پہ یہ مچھلی اور پھول وغیرہ لے کے جاتے ہیں، بکشو جو ہے وہ مچھلی کھاتا ہے اور پھر وہ ڈبو مٹی یعنی وہ ایک دلدل والی سی دلدل والی مٹی ہے جس میں ابھی نمی باقی ہے لیکن ابھی دریا پوری طرح سے آیا نہیں ہے، بڑے پانی ابھی آئے نہیں ہیں تو اس کو وہ ڈبو مٹی کا نام دیتے ہیں۔ وہ ڈبو مٹی میں اترتا ہے، کان لگا کر پانی سے کچھ باتیں کرتا ہے اور پھر باہر آ کر کہتا ہے کہ پانیوں نے کیا کہا ہے، پانی کب آ رہے ہیں، تو سب کو اس کی بات پہ اندھا یقین ہے، وہ سب یقین کرتے ہیں کہ پانیوں نے واقعی بکشو سے بات کی ہے، اور یہ اس ٹیلے پر جب بھی بکشو ٹیلے پر اسی لیے وہ آتے ہیں جب انہیں بڑے پانیوں کا معلوم کرنا ہوتا ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں، ان کی فصلیں خشک ہو رہی ہیں، پانی کب تک آ رہا ہے۔ اور بڑے پانی جب آتے ہیں تو ان میں اتنا زور نہیں ہوتا، تو اوپر سے جب بارش بھی آ رہی ہوتی یہاں پہ وہ بھی سین دکھایا گیا، تو کہتے ہیں کہ اب دونوں طرح سے جو ہے ہمیں پانی مل رہا ہے، مانو چاہتا ہے کہ ہم دونوں طرح سے پانی سے نہائیں۔ اب یہاں مانو جس کو وہ مانتے ہیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو ماتی کے کھیت لیکن سوکھے رہ جاتے ہیں، ماسا آ کے بتاتا ہے کہ ماتی تمہارے کھیت سوکھے رہ گئے، تو ماتی ایک یہاں کا باشندہ ہے، ماتی کے سر پہ بال نہیں ہے، وہ جب بولتا ہے تو اس کی کھوپڑی تک کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، اس کی چہرے پر داڑھی کے نام پر بہت تھوڑے سے بال ہیں، وہ بھی جب ہوا آتی ہے تو وہ جلدی سے ان کو پکڑتا ہے جیسے کہ وہ بھی اڑے جا رہے ہوں، اس طرح سے اس کا حلیہ دکھایا ہے۔ ماتی ایک کسان ہے، تو ماتی کو جب بتایا جاتا ہے کہ تمہارے کھیتوں میں پانی نہیں گیا تو وہ بہت مایوس ہوتا ہے، تو وہ پریشان رہنے لگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب اس کے کھیت ویران ہو جائیں گے، اس کے کھیتوں تک پانی نہیں گیا۔ یہاں ایک لفظ میاں یوز ہوا ہے جو ماں کے لیے ہے، پورن اپنی ماں کے بارے میں جب بتاتا ہے تو وہ اپنی ماں کا نام میاں کے نام سے بتاتا ہے، جس سے ہمیں یہاں کی زبان کا ایک اور لفظ جاننے کو ملتا ہے۔ اس ناول میں نفسیات کا پہلو بھی دکھایا گیا ہے۔ پاروشنی ورچن سے شادی کرتے ہوئے سمرو کی یاد میں رہتی ہے، جب سنگار ہو رہا ہوتا ہے اس کو مہر باندھی جاتی ہے بازو کی، تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہ سمرو نے بنائی تھی، تو جب پانی پینے لگتی ہے تو اس کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ سمرو بہت زیادہ پیاس محسوس کرنے والا انسان ہے، اس بستی کا وہ پانی مطلب، اور جب وہ پاروشنی کو یاد کرتا ہے تو پھر تو وہ زیادہ پانی پینے لگ جاتا ہے۔ پاروشنی کے صحن میں سمرو کا آ کر کھڑے ہو جانا، یا پھر دریا کے کنارے سمرو کا کئی گھنٹے کھڑے رہنا، اور جب کہ یہ ورچن کے ساتھ جنگل کی طرف ہوتی تھی تو جنگل سے ہٹ کے دریا کے کنارے سمرو کا رہنا، یہ والے پہلو بھی اس میں دکھائے گئے ہیں۔ اور پاروشنی کھلے دل سے ورچن کے سامنے اعتراف کرتی ہے کہ وہ سمرو کی یاد میں ہے، تو یہاں پہ جیلسی کا کوئی فیکٹر نہیں دکھایا گیا، ورچن جو ہے وہ بھی اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ذرا بھی نہیں سمجھتا کہ جو ہے سمرو اس سے کسی طور کم ہے، تو وہ کھلے دل سے اس کی باتیں سنتا ہے، اس کے غم میں شریک ہوتا ہے۔ اس ناول میں خواب کی تعبیر کا ذکر ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ناول میں جو ہے علم خواب کا کسی نہ کسی کو معلوم ہے۔ ورچن چونکہ موہنجودڑو سے آتا ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ تھوڑا بہت خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ ان کی خوراک وہ پھکڑ پرندہ، کنک یعنی گندم اور کچھوے کا شوربہ جو ورچن کی شادی پہ بنتا بھی ہے، بھیڑ اور مچھلی وغیرہ یہ کھاتے ہیں۔ یہاں ڈھولک کا ذکر ہے شادی کے اوپر، رسموں کے دوران ڈھولک کو جو ہے وہ مور کے پنکھوں سے سجایا جاتا ہے، اور رنگ لگائے جاتے ہیں دلہن کو، وہ جو برتنوں پہ لگاتی ہے پکلی، وہی والے رنگ یہاں پہ لگائے جاتے ہیں اس کے دلہن کی باڈی پر، اور یہ جو اور وہ پوری
پوری باڈی پر لگایا جاتا ہے، یہ رنگ دکھایا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی دکھاتے ہیں کہ جب وہ سارے بیل بوٹے الاپ لیتی ہے پاروشنی کے اوپر، تو پاروشنی کہتی ہے میں تو اب ایک رخ لگ رہی ہوں، میں تو چلتا پھرتا ایک درخت لگ رہی ہوں، جتنے مطلب تم نے میرے اوپر پتے بنا دیے ہیں۔ زیور کا ذکر ملتا ہے اس میں، ناک کا پوپا، پاؤں کی کڑیاں، موٹے کنگن اور چھلے، گلے کی ہنسی، وہ نیکلس کو بولا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ بازو پر باندھنے والی مہریں، ان مہروں سے اس کو پھر سمرو بھی یاد آتا ہے۔ اس ناول کا مجموعی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ناول منظریہ تکنیک میں ہے، اس میں بہت نکھار پیدا کرتے ہیں یہ تکنیک، ڈرامائی کیفیت بھی دیتی ہے، سحر انگیزی بھی، قاری کو جکڑ کر رکھتی ہے، قاری کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود اس تہذیب میں گھوم پھر رہا ہے۔ کردار اس کے جاندار ہیں، متحرک ہیں، مرکزی کردار بہت ہی مضبوط ہے پاروشنی، اور کردار یہ جو مرکزی کردار ہے وہ بھی اپنے پیشے سے مکمل مطابقت اور واقفیت رکھتا ہے، دوسرے کردار بھی اپنے اپنے پیشے سے بہت واقفیت اور مطابقت رکھتے ہیں، کردار اپنی تہذیب میں ڈھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کردار نگاری بھی ملتی ہے، شخصی خاکے بھی ملتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کے مقالے اور اس میں دلچسپی کے لیے واقعات اور مزاح کے لیے جو ہے مکالمے اس میں موجود ہیں۔ ناول تہذیب کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے جی گئی ہے تہذیب کے 5000 سال پہلے کی معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اس میں الفاظ کا چناؤ بھی اس زمانے کی زبان کے مطابق کیا گیا ہے، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں، براوی زبان کے اور سرائکی زبان کے، کنک، پرالی، سروئے، میاں، جسا، کچھو وغیرہ اس طرح کے الفاظ اس میں ملتے ہیں۔ ناول کا جو عنوان ہوتا ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے، تو اس ناول کا جو پلاٹ ہے وہ منظم ہے، کردار بڑے مضبوط ہیں، مقالے بہت اچھے ہیں، زبان و بیان انتہائی خوبصورت ہے، روانی ہے، اس میں دلچسپی ہے اس ناول میں۔ جس طرح دریا کا ایک وقت ہوتا ہے وہ آب و تاب لیے، توانائی لیے زندہ ہوتا ہے، اور اسی طرح تہذیب کو بھی ایک وقت میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ وہ مکمل عروج پر ہے، سانس لیتی ہوئی ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دریا کے ساتھ ساتھ یہ تہذیب بھی مر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ان کے جو ہے وہ گندم ان کی ختم ہو جاتی ہے، ان کے دریا کی وجہ سے، دریا نہ آنے کی وجہ سے ان کے کھیت سوکھے رہ جاتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا عمل دکھایا گیا ہے اس ناول میں، دریاؤں کے بہاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تہذیبیں جو ہیں وہ دریا کس طرح سے تہذیبوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ اس ناول کا اسلوب، اس کی زبان، امید، معاشرت، تہذیب، نیچر، بولی اور یہاں زندگی کا ارتقا، زمان و مکان کا ذکر، تہذیبیں، یہ سب اتنے واضح طریقے سے ملتا ہے، یہاں کے رشتے جو ہیں وہ آپس میں کتنے گھلے ملے ہوئے ہیں، تخیل بہت مضبوط ہے، یہ مضبوط تخیل ہی کی پیداوار ہے۔ اس ناول کی سب سے حیران کن چیز ہی ان کا مضبوط تخیل ہے، جو معاشرت کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہ 5000 سال پرانی ہے، اور اگر اس ناول کا جو ہے اکثر موازنہ کیا جاتا ہے آگ کے دریا ناول سے، قرۃ العین حیدر کی آگ کے دریا ناول سے، تو آگ کا دریا ناول میں کہیں کہیں قاری کو خشکی محسوس ہوتی ہے، وہ ناول خشک ہے، لیکن یہاں پہ دلچسپ واقعات اور ان کے مقالے جو ہیں اس ناول کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہیں، عکاسی بھرپور طریقے سے کی گئی ہے، معاشرت کا جو غالب عنصر اس میں دکھایا گیا ہے، اور اس کا جو 5000 سال پرانی تہذیب کا دعویٰ تھا، اس میں مستنصر حسین تارڑ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اس کا اسلوب منظم بھی ہے، اور اگر کچھ الفاظ غیر مانوس ہوں تو ان سے مانوس بھی ہو جاتا ہے قاری، پلاٹ منظم ہے، ایک زمانے کی کہانی ہے، تہذیب کی کہانی ہے، تہذیب کا زمانہ ہے، قاری کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس تہذیب میں جی رہا ہے۔ اس کے کردار بہت جاندار ہیں، اور کرداروں کے مکالمے اور اپنے اپنے کاموں سے ان کی واقفیت اس میں دکھائی گئی ہے۔ اس ناول کا مرکزی خیال یہ ہے کہ تہذیبیں نکھرتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، قومیں بھی آتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، وہ کس طرح سے ایک سمندر کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اور اگر وہ اسی طرح ایک ہی چیز پر انحصار کرتے ہوئے اپنی زندگی کے، اپنے جینے کے نئے پہلو تلاش نہ کریں تو وہ مٹ جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ پھر بھی باقی رہتا ہے، امید کا پہلو اس میں نظر آتا ہے، بالکل قرۃ العین حیدر کی طرح کہ مستنصر حسین تارڑ کے ہر ناول میں آخر میں ہمیں امید دکھائی دیتی ہے۔ اگر جس طرح ان کا شہر خالی کوچہ خالی ناول بھی ہے تو اس میں بھی شروع میں فاختہ کو جس طرح مرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس ناول میں بھی شروع میں ایک پرندے کی موت کو دکھایا گیا ہے تو مایوسی کا عنصر آتا ہے، لیکن اس ناول کا اختتام جو ہے وہ دم ہو کی آواز کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی بھی گندم پیسی جا رہی ہے، پاروشنی ابھی بھی رات کے لیے گندم بنا رہی ہے، تو یعنی زندگی کا پہلو ابھی بھی ہے، امید ابھی بھی باقی ہے۔
انسان کے اوپر جتنی بھی حادثات آتے ہیں اور پانی نہ بھی ہو تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جینے پہ اکساتا ہے، اس میں امید باقی ہوتی ہے، وہ جینا چاہتا ہے۔ یہ اس ناول کا مرکزی خیال ہے۔ شکریہ۔